बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 3 अक्टूबर और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे, जहां पर वही हुआ जिसका अमकान था। शैतान आज़म या चीफ शैतान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने 63A की नज़रसानी अपील जो है वो मंजूर कर ली, और जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कल अदम करार दे दिया। और अब उर्फ़ आम में, आम लफ्ज़ों में, आम शहरी के समझने के लिए अब किसी भी मेंबर को ख़रीदा और बेचा जा सकता है। ख़रीदो फ़रोख्त भले पैसे देकर हो या उनकी बहन बेटियां उठाकर ज़बरदस्ती उनसे वोट लिया जाए, लेकिन अब अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कोई भी कानून पाकिस्तान से मंजूर करवाना चाहती है और उसके लिए मेंबर पार्लियामेंट्स का वोट चाहिए, तो आज के फैसले के बाद अब किसी भी मेंबर पार्लियामेंट से उसका वोट उसकी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लिया जा सकता है। और भले जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे देकर ख़रीदा जाए, धौंस देकर ख़रीदा जाए, मुस्तकबिल में बड़ा ओहदा प्रॉमिस करके ख़रीदा जाए, या उनकी बहन बेटी को उठवा के या बच्चों को उठवा के उनको ब्लैकमेल करके ख़रीदा जाए, आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ बैठने वाले 5 जजेस ने पूरी कौम को शर्मिंदा किया है और ये फ़ैसला दे दिया है। आपको पहले ही पता था कि ये फ़ैसला आना है, हमें भी पता था। आज अदालत का थोड़ा सा अहवाल बताते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर इस टाइम पोजीशन क्या है और अब क्या होने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये तो हो चुका। लेकिन सिर्फ क्विकली आपको बता दें कि आज सेनेटर अली ज़फ़र, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील थे, वो पेश हुए। इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि इमरान खान अपने दलाइल खुद देना चाहते हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि इमरान खान अदालत में अपने दलाइल इसके ख़िलाफ़ खुद देना चाहते हैं। काजी साहब ने वो दरख्वास्त रद्द कर दी बग़ैर किसी वजह के। उन्होंने उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया और कहा नहीं, आप ही दलाइल देंगे। तो जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि फिर हम पहले भी आप पर एतराज़ कर चुके हैं, अब आप इमरान खान को भी नहीं सुनना चाहते। जब उन्होंने दोबारा इमरान खान का नाम लिया तो काजी ने कहा कि आप बार बार इमरान खान का नाम अदालत में क्यों ले रहे हैं, आप उनका नाम लिए बगैर बात करें। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, ये बेंच दुरुस्त नहीं बना, इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन का होना और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है वो गैर कानूनी है। इस पर भी काजी ने कहा कि हम आपकी कोई बात ना सुन रहे हैं, ना इसे रिकॉर्ड पे लाएंगे। आप फजूल में हवा में बातें कर रहे हैं, आपने मुकदमे पे बात करनी है तो करें, ये बात हम नहीं सुनेंगे कि हम गैर कानूनी हैं या कानूनी हैं। मतलब कि काजी साहब ने मुकम्मल दरवाजे बंद कर दिए इस बात के ऊपर कि वो किसी तरह से भी सुनने को तैयार हैं कि उनके यहाँ क्या गैर कानूनीत है। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से जस्टिस सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि हमारी एप्लीकेशंस वापस दे दें, क्योंकि हमें आप पर एतमाद ही नहीं है तो हम आपको नहीं सुनाना चाहते अपना केस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ। अब केस का फैसला तो अली ज़फ़र साहब आर्गूमेंट करते या ना करते एक ही होना था। मैं पिछले कई महीने से कोर कमेटी में और पॉलिटिकल कमेटी में, कोर कमेटी ज़रा बड़ी है और पॉलिटिकल कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें चंद लोग हैं, 10 12 14 लोग हैं, बहुत सीनियर लोगों को उसमें इमरान खान साहब ने रखा हुआ है। तो कोर कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी मैं पिछले कई महीनों से इस बात का अयादा कर रहा हूँ, इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने पेश ना हुआ जाए, उसका बाइकआउट किया जाए। और हमें जो उसने फ़ैसले करने वो तो पहले ही पता होते हैं। वो चाहते ये हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और काजी ये चाहते हैं कि हम उनके सामने मुकदमे पेश करें, उनके सामने पेश रहें, मतलब कि उनके फोरम को लिजिटिमेट माने, उन्हें लिजिटिमेसी दें। और जब हम उन्हें लिजिटिमेसी दे देंगे तो उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे। लेकिन बहरहाल इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि उस वक्त भी जब मैं ये तकाज़ा करता था 3 महीने 4 महीने पहले भी, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि कोई कानूनी बात नहीं है, किस कानूनी बात के तहत हम जाकर कहें। तो मैं तब भी कहता था कि ये कानूनी केसेस नहीं हैं, ये सियासी केसेस हैं। मेरा जो इस्तदलाल था कोर कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में, वो हमेशा से ये था कि ये माजी में जिस तरीके से सियासी केसेस के अंदर, याद कीजिए जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और दूसरे अवाइल के अंदर जिस तरीके से बाबर अवान साहब ने
بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اپنا لائسنس داؤ پہ لگایا اور سیاسی کیس کو سیاسی طور پر لڑا، میں اپنے وکلاء کو اور اپنی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کو بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ سیاسی کیسز ہیں، یہ قانونی کیسز نہیں ہیں، قاضی قانون کے اندر نہیں کھیل رہا، وہ قانون سے مبرہ ہے، تو ہمیں بھی سیاسی کیس کھیلنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے وکلاء تھے، ظاہر ہے ان میں زیادہ تر وکلاء جو ہیں بہت ہی پروفیشنل ہیں، بہت ہی ان کی کریڈیبلٹی ہے، ان کی ایک ساکھ ہے، اور وہ بار بار مجھے یہ کہتے تھے کہ قانون میں ہم کس لحاظ کے ساتھ جا کے بائیکاٹ کریں، قانونی پوائنٹ کیا ہے، عدالت مانے نہ مانے عدالت کا کام ہے۔ اور میں ان کو وہی کہتا رہا دبے لفظوں سے جو آپ کے سامنے مصطفین کاظمی صاحب نے کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ رپورٹ کر دیں کہ مصطفین کاظمی صاحب، جنہوں نے کل قاضی صاحب کو فراڈ کہا تھا عدالت میں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان کو پولیس نے اٹھا لیا ہے، اس ٹائم وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اس سے پہلے جو بیکری بوائے ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ابھی تک ڈس اپیئرڈ ہے، لگ رہا ہے کہ اس کو بھی ایجنسیز نے اٹھا رکھا ہے۔ تو جو قاضی کے خلاف بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ماضی میں بھی جو قاضی کے خلاف بولتا رہا ہے اس کو اٹھایا جاتا رہا ہے۔ تو مصطفین کاظمی صاحب ابھی لیٹسٹ جو ہے، آپ کو پتا ہے وہ بہت سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کو اٹھا لیا گیا۔ ابھی جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے، صرف عدالت کے اندر قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے پر کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ کا یہ بینچ فراڈ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کو آپ نے فالو نہیں کیا، تو آج ان کو اٹھوا دیا گیا۔ بہرحال واپس چلتے ہیں۔ تو میں یہ کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں کہتا رہا، لیکن آج خیر ہم نے آخر کار وہی کیا۔ اب اگر ہم سوال کریں کہ کیا کسی قانونی نقطے پہ کیا، نہیں، آج بھی ہم نے قانونی نقطے پہ تو نہیں کیا، آج بھی سیاسی نقطے پر ہی کیا۔ آج بھی یہی کہا کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اب سیاست کر رہے ہیں، آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کو خود ایکسٹینشن ملنی ہے، اور آپ اس لیے 63A کو جو ہے وہ اڑا رہے ہیں تاکہ آپ کی ایکسٹینشن کا راہ ہموار ہو جائے۔ تو یہ کوئی قانونی بات تو نہیں ہے، آج بھی سیاسی بات کی گئی ہے۔ دیر آئے درست آئے کہا جاتا ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا۔ کاش میری بات تب مان لی جاتی جب میں کہتا تھا، تو قاضی صاحب بہت کچھ نہ کر پاتے جو انہوں نے کیا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں جو انہیں سپیس ملی وہ والے گندے کام نہ کر پاتے اگر ہم انہیں سیدھا پارٹی بنا دیتے اور ان کے سامنے کسی مقدمے میں پیش نہ ہوتے۔ اگر ضرورت ہوتی کہیں پہ تو کسی اور کو کھڑا کر دیتے، کوئی اور شہری، کوئی اور سول سوسائٹی میں سے جا کے وہی پٹیشن ڈال کے کھڑا ہو جاتا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ جب بھی کوئی پٹیشن لگتی اس میں باقاعدہ لکھ کر سپریم کورٹ کو احتجاج کرتے کہ اگر قاضی صاحب بینچ پر بیٹھیں گے تو ہم یہ مقدمہ نہیں اس کا حصہ بنیں گے۔ یہ بہت مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا، میں نے بار بار ریکویسٹ کی تھی، لیکن جیسے کہ جو جواب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آج میں نے دوبارہ پھر ایک ٹویٹ بھی کی جو آپ کو دکھائی ہے میں نے اسکرین پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج دوبارہ پھر اپنی کور کمیٹی میں اور پولیٹیکل کمیٹی میں یہ سوال پوچھا کہ اتنے مہینوں سے ہم یہ کہہ رہے تھے اور ہمیں تب کرنا چاہیے تھا، ہم بہت لیٹ ہو گئے اس میں، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے۔ لیکن آج پھر ایک اور کام ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علی ظفر صاحب کو عدالتی معاون جو ہے وہ قرار دے دیا، عدالت کا معاون بنا لیا 63A میں۔ میری ذاتی رائے میں، ناقص رائے میں، سینیٹر علی ظفر ہمارے سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پھر وہ وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے۔ ایسی صورتحال میں جب وہ عمران خان کی طرف سے بائیکاٹ کر چکے ہیں قاضی صاحب کا، تو انہیں عدالتی معاون نہیں بننا چاہیے تھا، انہیں اپنے دلائل عدالتی معاون کے طور پر بھی نہیں دینے چاہیے تھے، کیونکہ پتہ تھا قاضی نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ قاضی تو فیصلہ آج سے نہیں، قاضی کے فیصلے کا تو 1 مہینے سے پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جیسے کل میں نے ویلاگ کیا کہ آپ کو بتایا کہ یہاں میں ایک پنجابی میں کہتا ہوتا ہوں کہ اسی کلے نہیں خراب، ایتھے سارے نے جناب، جدوں ہوے گا حساب ادوں ویکھ لیں گے۔ وہ والی بات بنی کھڑی ہے کہ کیا یہ سارا قصور قاضی کا ہے؟ قاضی کا تو ہے ہی ہے، وہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمارے دوسرے ججز نے بھی جب تک آگ ان کے گھر تک نہیں پہنچی انہوں نے بھی ریاکٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو 63A والا کیس ہے، یہ مئی 2022 میں غالباً اس کا فیصلہ آیا۔ جی ہاں، مئی 2022 میں 63A پر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور ہارس ٹریڈنگ کے دروازے بند کیے، یہ لوٹ مار کے دروازے بند کیے۔ جولائی 2022 میں اس کے خلاف نظر ثانی درخواست درج کروائی گئی، داخل کروائی گئی۔ ستمبر 2023 تک بندیال صاحب چیف جسٹس رہے، مطلب کہ بندیال صاحب کے پاس 14 مہینے تھے
اس نظر ثانی درخواست کو سننے کے 14 مہینے بندیال صاحب بھی سوئے رہے, موجودہ ججز بھی سوئے رہے, اور اس سانپ کو زندہ چھوڑا تاکہ اس سے قاضی صاحب پوری قوم کو ڈسوا دیں, جمہوریت کو ڈسوا دیں. اور آج قاضی صاحب نے اس کو سن کے اس کے اوپر فیصلہ دیا. حالانکہ 63A کو اگر حتمی طور پر سن کے اس کی نظر ثانی اپیل 14 مہینے تھے بندیال صاحب کے پاس, لیکن بندیال صاحب بھی ظاہر ہے ان کو چودھری صاحب کی طرف سے آنکھ نکالی گئی ہوگی کہ آپ نے یہ نہیں سننا, اور انہوں نے نہیں سنا. تو اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج قاضی صاحب جو گنڈا بنے ہوئے ہیں, یہ گنڈا بنانے میں صرف عوام یا بیچارے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں, اس میں وکلا کا, اس میں ججز کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا ہوگا. تو یہاں پر میں نے جو رسپانسبلٹی بندیال صاحب اور ان کے ساتھی ججز پر فکس ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو بتانا ضروری تھا کہ 14 مہینے تک اس پٹیشن کو لے کر یہ بیٹھے رہے. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو بتاتے ہیں قومی اسمبلی میں صورتحال کیا ہے, کیونکہ یہ تو آج انہوں نے اجازت دے دی اس چیز کی. یہ تو آپ نے سن لیا کہ انہوں نے اب 63A کے بعد جو ووٹ ہے وہ گنا جائے گا. مطلب کہیں چوری ہوئی ہے, چور کو چوری کے جرم میں تو آپ سزا دے سکتے ہیں, لیکن چوری کا مال اس کا ہوا. یہ ہے جی, یہ ہے 63A کہ چور کو چوری کرنے کے جرم میں سزا دی جا سکتی, برا کام ہے, لیکن جو وہ چوری کا مال کر گیا وہ سرے عام استعمال کرے, اس سے فائدہ اٹھائے, وہ اس کا ہو گیا. ہے نا عجیب قانون. تو اب 63A کے بعد خرید و فروخت ہوگی لوگوں کی, لیکن اس خرید و فروخت کے لیے کیا ماحول ہے. اب اگر مولانا فضل الرحمان جنہوں نے آج پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے, جی ہاں, آج 63A کے حالات کے اندر کہ یہ اس کو اڑا دیا گیا ہے اور اب خرید و فروخت کھل گئی ہے, اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بھرپور پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی اس ترمیم کے اوپر حکومت کو ووٹ نہیں دینا. یہ ترمیم جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہے, اور اس پر ہم حکومت کو ووٹ نہیں دینے والے, یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اس کو مؤخر کرے, فی الحال اس کو اس مہینے کے اندر پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جلد بازی نہیں ہے. یہ قاضی سینٹرک نہ کریں اس ترمیم کو, بعد میں اگلے مہینے میں دیکھیں گے اس کا کیا کرنا ہے. یہ فضل الرحمان صاحب کا سٹانس ہے. اب چلتے ہیں آگے. اب صورتحال یہ کہ اگر فضل الرحمان صاحب ووٹ نہیں کرتے اس آئینی ترمیم کے اوپر, ان کے ممبران جو کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ نہ ہمارا ممبر کوئی بکے گا, نہ ہارس ٹریڈنگ کرے گا, نہ اس ترمیم پر ووٹ کرے گا, آپ بالکل ہماری طرف سے کمفرٹیبل رہیں, اپنے MNAs کا انتظام کریں. انہوں نے PTI کی طرف یہ اشارہ کیا, پیغام دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب باہر رہتے ہیں سارے کام سے, تو پھر آئینی ترمیم کے لیے 12 MNAs درکار ہیں اور 6 سینیٹرز درکار ہیں. جی ہاں, 12 MNAs اب لوٹے ہونے ان کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو خریدا اور بیچا جائے گا 12 MNAs کو, اور 6 سینیٹرز اس کے لیے درکار ہیں. اچھا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے یہاں. اب یہ 12 کی بجائے ہو سکتا ہے نمبر 14 ہو جائے, کیونکہ حتمی کیلکولیشن آپ کو بتائیں گے, کیونکہ 2 ایسے MNAs ہیں, عادل بازئی اور چودھری الیاس. چودھری الیاس گجرات سے جیتے ہوئے ہیں, تحریک انصاف کا اور سنی تحریک کا وہ ایفیڈیوٹ بھی جمع کروا چکے ہیں, لیکن پوری بدمعاشی سے, پوری بغیر کسی وجہ سے, پوری بدمعاشی سے انہیں کاف لیگ کا ممبر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور اس کیلکولیشن کے اوپر مخصوص نشستوں کا فائدہ بھی کاف لیگ کو دیا ہوا ہے. اور چودھری الیاس ہر جگہ کہتے ہیں کہ میں PTI کا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن نے پوری بدمعاشی کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ عادل بازئی جو دوبارہ تحریک انصاف کے ووٹوں پر جیتے, انہیں اسی طریقے سے ان کے ایفیڈیوٹ ہونے کے باوجود ان کو جو ہے وہ نون لیگ میں ڈالا ہوا ہے, اور ان کا نمبر بھی نون لیگ کے کھاتے میں ڈال کے نون لیگ کو ایکسٹرا جو مخصوص نشستیں عورتوں کی ہیں وہ دی ہوئی ہیں. تو یہ 2 ووٹ ہیں. ان دونوں نے اب اس وقت جب تک آپ سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے بغاوت کی ہوئی ہے اس کاف لیگ سے اور نون لیگ سے, اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم PTI کے ہیں, ہم نے PTI کو ہی ووٹ کرنا ہے. اور اب ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کاف لیگ نے ریفرنس بھیج دیا اسپیکر کو, اور نون لیگ نے ریفرنس بھیج دیا. کاف نے چودھری الیاس کا بھیج دیا ہے, چودھری شجاعت حسین نے چودھری الیاس جو کہ MNA ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ PTI سے جیتے تھے, لیکن انہیں زبردستی کاف لیگ میں ڈال دیا گیا. اب چودھری شجاعت نے کاف لیگ کی طرف سے ان کے خلاف ریفرنس بنایا کہ انہیں ڈی سیٹ کر دیں. انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے پچھلی دفعہ سینٹ میں, حالانکہ نہ چودھری شجاعت وہاں موجود تھے, اور سینٹ میں یس اینڈ نو پہ ووٹ ہوا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس طرف ووٹ دیا, لیکن ریفرنس ابھی دیا ہے. اسی طرح عادل بازئی کے خلاف نواز شریف نے ریفرنس بنا کر بھیج دیا ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ ان دونوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے.
کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہ دیا تو پھر آپ کو ڈی سیٹ کر دیں گے, آپ کی ایم این اے کی سیٹ ختم کر دیں گے. اسپیکر نے فوری طور پر وہ ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بھیج دیا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ انہیں فوری طور پر اب ڈی سیٹ کرنے کا ان کے ساتھ سارا کام کیا جائے گا, بلیک میلنگ کی جائے گی. اگر یہ گر گئے اور انہوں نے ووٹ دے دیا تو ڈی سیٹ نہیں کیے جائیں گے, اور اگر یہ نہ گرے تو پھر ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے. تو اگر یہ صورتحال ہوئی تو شاید 14 ووٹ چاہیے ہوں گے. تو ایک تو یہ معاملہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. پھر 6 سینیٹرز ہیں. اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام ایم این ایز کو آج سے 10 دن پہلے بلا کے یہ بتا دیا کہ آپ اغوا ہوں گے, آپ سے یہ زبردستی ووٹ لیا جائے گا, اس لیے اپنی فیملی سمیت کے پی چلے جائیں تاکہ وہاں پر آپ کو حفاظت فراہم کی جائے. اب آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایم این اے بھی اغوا ہوتا ہے یا سینیٹر, یا وہ بعد میں کہتا ہے کہ میری بیٹی کو اٹھا لیا تھا, میرے بیٹے کو اٹھا لیا تھا, میرے ساتھ یہ کر دیا تھا, تو وہ بہانہ ہوگا, جھوٹ ہوگا, وہ اس سے پہلے سودے بازی ہو چکی ہوگی اور اس چیز کو صرف بہانے کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اب تحریک انصاف کے کسی ممبر کے پاس یہ بات نہیں ہے کہ وہ یا اس کا خاندان جو ہے وہ خطرے میں, کیونکہ ان سب کو کے پی کے اندر محفوظ جگہ پارٹی نے فراہم کی ہوئی ہے. ان سب کو کہا ہوا ہے کہ موو کر جائیں, اور اگر وہ موو کر جائیں اور محفوظ ہو جائیں تو ان کا ووٹ پھر نہیں لیا جا سکے گا. تو ایک تو یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ اگر کوئی ایم این اے, کوئی سینیٹر اس کے بعد اغوا ہونے یا خاندان کے اغوا ہونے کا ڈھکوسلا کرے گا تو وہ جھوٹ ہوگا, اصل میں سودے بازی کوئی اور ہوئی ہوگی. تو ایک تو آپ نے اس ریکارڈ کے اوپر ذرا تھوڑی سی فوکس رکھنا. آگے جی, سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس کی ہے. تگڑی پریس کانفرنس تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی, اور انہوں نے اس میں عوام کو یہ کہا ہے کہ اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے. انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اس پر نہ نکلے, یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ ہو گئیں, تو پھر پاکستان جو ہے وہ پرماننٹلی غلامی کی زندگی میں چلا جائے گا. آپ ڈکٹیٹرشپ کو قبول کر لیں گے, پھر واپسی بہت مشکل ہوگی. اس لیے اگر عوام نے اب بھی نہ نکلا تو پھر عوام کے پاس گلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے جملہ بولا کہ اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے. یہ کل جو عمران خان صاحب کا آپ کی کال ہے اسلام آباد نکلنے کی, اس کے لیے ہم بھی دوبارہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت نکلنا ہے. کل پرامن رہنا ہے, پرامن رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ہر صورت نکلنا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں ہیڈ آف سٹیٹ آیا ہے, فلاں آیا, آپ نہ نکلیں, تو بھائی آپ اچھے کام کریں, آپ یہ ترمیم نہ کروائیں ان مہینوں میں. آپ ہیڈ آف سٹیٹس کو بلا کے پیچھے سے ترمیم والا سارا ڈرامہ نہ کریں تو لوگ نہ نکلیں. خود انہوں نے اپنے ممبران کو 6-7 تاریخ کو بلا لیا ہے, اور یہ فوری طور پر اجلاس کر کے ان ترامیم کو پاس کروانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو واقعی فکر ہے کہ فورن ہیڈ آف سٹیٹس آئے ہوئے ہیں تو آپ یہ سارا کچھ نہ کریں, آپ باز آ جائیں, آپ ان کے ہوتے ہوئے یہ ترامیم نہ کریں. مولانا فضل الرحمان نے بھی آپ کو یہی مشورہ دیا ہے, ہم بھی یہی دیتے ہیں. تو آپ ترامیم سے پیچھے ہٹ جائیں, اور ظاہر ہے یہ سارا احتجاج بھی پیچھے ہو جائے گا اور آپ ہیڈ آف سٹیٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا جی, چلتے چلتے آخری خبر آپ کو جو کوئکلی دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ عارف الوی صاحب آرتھوڈنٹسٹ ہیں, کراچی میں ان کا کلینک ہے, 1992 سے ان کا کلینک ہے. آج اس کو سیل کر دیا گیا ہے, ان کے کلینک کے اوپر سیل لگا دی گئی ہے, اس کو تالے لگا دیے گئے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی آواز اٹھا رہے ہیں, اور وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت ووکل ہیں. وہ ملٹری کی قید میں جو لوگ ہیں ان کو مل رہے ہیں, اوور آل ہمارے ورکرز کو مل رہے ہیں, وہ اوور آل پارٹی کے اندر بھی ایکٹیو ہیں. ان کی اس جسارت کی سزا یہ ہے کہ 1992 سے ان کا چلنے والا جو کلینک ہے کراچی کے اندر, اس کو آج سیل کر دیا گیا ہے, اور گناہ ان کا صرف یہ ہے کہ وہ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خبریں اور بھی کافی ساری تھیں, وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ صبح کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.